लतीफ़ा सुनना चाहते हैं? एक साहब जो सैयद होने के नाते अपना अरबी खून क्लेम करते हैं और मगरब के मुख्तसर से फ़लसफ़े को हक़ का मेयार समझते हुए बरसग़ीर के मुसलमानों को ताना देते हैं कि आप अपनी हज़ारों साल की सकाफ़त से कट गए हैं। तो अल्लाह भला हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। पाकिस्तानी जो सेकुलर्स हैं इनमें मुख्तलिफ़ सीज़न्स चलते हैं, यानी एक एंटी अल्लामा इकबाल सीज़न चलता है तो सब भेड़ चाल शुरू हो जाती है। फिर एक एंटी जिन्ना सीज़न चलता है, फिर एक एंटी इब्ने कासिम सीज़न चलता है, आजकल एंटी सुल्तान महमूद गज़नवी एक सीज़न चला हुआ है। और बुनियादी तौर पे बात यह है कि आपकी तारीख़ में कोई अच्छे लोग नहीं गुज़रे हैं, कि हो नहीं सकता कि अच्छे लोग गुज़रे हों, क्योंकि फिर उनकी तारीफ़ भी करनी पड़ जाएगी। लेकिन सवाल ये भी है कि ये कैसे हो सकता है कि सैकड़ों बरस में कोई भी अच्छा आदमी हमारा पैदा नहीं हुआ, जो भी हुआ है वो बुरा ही हुआ है, वो चोर है, लुटेरा है। खैर, आज का जो वीडियो है सैयद मुज़म्मिल साहब के जो उन्होंने कुछ चीज़ें रखी हैं, मैं क्या कहूँ, मैं ज़्यादा ये चूँकि पाकिस्तान में इतने रेलेवेंट नहीं है, इनकी जो ऑडियंस है वो अब पड़ोस से ज़्यादा आती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे लोगों को मैं अवॉइड ही करूँ। लेकिन जितना मुझे कहा गया और मैंने वो दिल पे जबर करके वीडियो उनका देखा, तो वही कोई कट यहाँ से लिया, कोई पेस्ट वहाँ से लिया और उसके बाद एक चीज़ हमने साबित कर दी, और वो ये है कि सुल्तान महमूद गज़नवी नाम का एक लुटेरा था, डाकू था, जिसको हमने हीरो बना दिया। इन चीज़ों को डिबंक करना ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, और वो शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि हमारे लिए जो मयार है वो किताब व सुन्नत है। हम ना इब्ने कासिम, ना सुल्तान महमूद गज़नवी, किसी किसी के बारे में हमारा ये ख्याल नहीं है कि आप इनको इस्लाम का हीरो मानें। हम ये कहते हैं कि आप इन पे झूठे इल्ज़ाम न लगाएं। ये इंसान थे, इनसे गलतियां हो सकती हैं, हमसे हो सकती हैं, आपसे, किसी से भी हो सकती हैं। सवाल ये है कि क्या इन्होंने इस्लाम की खिदमत की या नहीं की? क्या इन्होंने सिर्फ चोरियां की, डाके मारे, या इसके बियॉन्ड भी कुछ किया? असल क्वेश्चन ये है। और हम ये कहते हैं कि कोई इनको हीरो इस्लाम का ना माने, दैट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन जब आप स्पेसिफिक क्लेम करते हैं कि ये लोग चोर थे, डाकू थे, लुटेरे थे, तो उसका फिर स्पेसिफिक एविडेंस होना चाहिए। और पता है स्पेसिफिक एविडेंस कितना है सुल्तान महमूद पे इल्ज़ाम लगाने का? ज़ीरो। इतनी मर्की और मिस्ट्री और फॉगी हिस्ट्री है, धुंध के अंदर, गर्द के अंदर लिपटी हुई तारीख़ है, कि कुछ हमें लोकल जो यहाँ के लोग हैं हिंदुस्तान के, इन मौरख़ीन की कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती हैं, और कुछ सुल्तान महमूद के हवाले से ही मिलती है। उस तारीख़ फ़रिश्ता में आपको मिल जाएगा, कुछ आपको तारीख़ यमनी में मिल जाएगा, लेकिन ये कोई वेल डॉक्यूमेंटेड कोई ऐसी तारीख़ नहीं है जिसको हम एक पूरे सीक्वेंस के तौर पे देख के हम एक स्पेसिफ़िक क्लेम कर सकें। तो टुकड़ों टुकड़ों में चीज़ें हैं, ये ऐसा ही तारीख़ में होता है, एक का हीरो होता है, एक का विलन होता है। लेकिन चूँकि हमारे जो देसी सेकुलर्स हैं इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ सिर्फ विलन ही होते हैं, हीरो नहीं होते, तो इसलिए उनको उन पे एतराज़ करना ज़रूरी है उनका। और फिर हमारे जैसों के लिए ये काम बच जाता है कि थोड़ी सी जो तसीह है वो कर दी जाए, ताकि हमारे नौजवानों के जहन मुकम्मल तौर पे पोल्यूटेड ना हो। अ, तीन चार चीज़ें हैं सुल्तान महमूद के हवाले से आज की वीडियो में वो डिस्कस करनी है। लेट अस स्टार्ट विद द बिगिनिंग्स। मेरा वीडियो जो ख्वाजा आसिफ साहब के रिस्पॉन्स में मैंने बनाया था, मैंने अर्ज़ किया था कि यह तासुर गलत है कि आप जो मौजूदा अफ़गानिस्तान है, या जो मौजूदा पाकिस्तान है, जो किसी ज़माने में मुत्तहिदा हिंदुस्तान का हिस्सा होता था, इसके बॉर्डर को सामने रख के आप ये तासुर दें कि वहाँ से एक आदमी आता था, इधर से लूट मार करके चला जाता था। ये नहीं है। ना उस ज़माने में कोई अफ़गानिस्तान था, ना उस ज़माने में इवन हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान तो अपनी पूरी तारीख़ में सिर्फ 3-4 दफ़ा बड़ी हद तक मुनज़्ज़म हुआ है, मुकम्मल हद तक नहीं, बड़ी हद तक। अंग्रेज़ों ने किया, अशोका, मुग़ल, वास्ट एरियाज़ इकट्ठे कर दिए। वैसे तो ये रजवाड़े ही थे, विच इज़ द रीज़न कि इसको जिना सब कॉन्टिनेंट या ज़ैली बर-ए-आज़म कहते थे, कि ये बस मुख्तलिफ़ प्रिंसली स्टेट्स का एक मजमूआ था, जैसे किसी ज़माने में ग्रीस हुआ करता था। खैर, ये जिसने भी ये जंग समझनी है सुल्तान महमूद की जो कैंपेन्स है मजमूई तौर पे, उसको 970 की दहाई जाना पड़ेगा, यानी कि 970 वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि असल में लड़ाई क्या थी, जिसका मैंने हवाला अपने दूसरी वीडियो में दिया हुआ है, लिंक आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो जो हिंदू शाही एक पूरी कैंपेन, और कैंपेन से मेरी मुराद ये कि हिंदू शाही के एक दो लोग नहीं, बल्कि एक कन्फेडरेट आर्मी मतलब कि बहुत से राजवाड़े, बहुत सी प्रिंसली स्टेट्स, ऐसी बहुत सी रियासतें ऐसी हैं जिन्होंने मिल के एक फ़ैसला कुन हमला किया
غزنہ کے علاقوں پہ، ان علاقوں پہ جہاں پہ سلطان محمود کے والد یعنی کہ سبکت گین جن کی حکومت تھی کہ ہم نے ان لوگوں کو شکست دینی ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حملوں کا آغاز یہاں سے ہوا تھا، وہاں سے نہیں ہوا تھا۔ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ جو موجودہ افغانستان ہے اس کے علاقوں میں کچھ کابل میں انکرشنز کچھ اس طرح سے ہو رہی تھی، اور کابل شاہی کا کوئی تعلق نہیں تھا ہندو شاہی کے ساتھ۔ کابل شاہی والے بھی مسلمان نہیں تھے، لیکن یہ ہندو شاہی جو ساؤتھ میں اول دا وے لاہور تک جن کا بارڈر تھا، ان کا وہاں پہ کیا کام تھا؟ یہ چور کیوں نہیں تھے، یہ لٹیرے کیوں نہیں تھے؟ یہ نہ سید مزمل صاحب اس پہ بات کریں گے، نہ خواجہ آصف صاحب بات کریں گے، نہ کوئی اور بات کرے گا۔ یہ صرف یہ بتائیں گے کہ ان جوابی جو کارروائی ہوئی ہے وہ چوری تھی، وہ لٹیرا پن تھا، ڈاکہ تھا جو ادھر سے پہل ہوئی، دیٹس فائن۔ اور وہ پہل 1970 کی دہائی میں ہوئی، 1980 کی دہائی میں ہوئی۔ تیسری جنگ میں جا کے جو جے پال ہے اس کو شکست جب ہوئی، وہ بھی پشاور کے علاقے میں، تو اس نے خودکشی کی، اور آگے سے پھر اس کا آگے بیٹا جو ہے وہ حکومت میں آیا۔ اب اس ساری تاریخ کو آپ چھوڑ ہی دیں، ڈائریکٹ سٹارٹ کر دیں کہ وہ دیکھیں جی کنوج میں کیا ہوا تھا، اور سومناتھ میں کیا ہوا تھا، اور ملتان میں کیا ہوا تھا۔ خیر میں یہ چیدہ باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ لیٹ اس اسٹارٹ ود بٹھنڈا، شیل وی۔ بٹھنڈا کی جو جنگ ہے اس سے بھی پہلے ایک چیز ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جو سلطان نے، یہ تاریخ، یہ مورخین کا خیال ہے، اگین اس میں کلیئرٹی کچھ بھی نہیں ہے کسی طرف سے بھی، لیکن مورخین کا یہ خیال ہے ایک سوال کی بنیاد پہ کہ کیا وجہ ہے کہ سلطان محمود نے اپنے رستے میں آنے والی ہر طاقت کو تخت و تاراج نہیں کیا، کچھ کو کیا، کچھ کو چھوڑ دیا؟ اینڈ دی آنسر سیمز ٹو بی کہ یہ جو کنفیڈریٹ آرمی تھی، انہوں نے جو مل کے حملہ کیا تھا، سلطان کی جو کمپین تھی سلطان محمود کی، یہ ان لوگوں کے خلاف تھی، پارٹ آف وچ واز راجہ آف بٹھنڈا۔ اب جو بٹھنڈا کے راجہ تھے ان کو شکست ہوئی۔ اب ہمارے دیسی سیکولرز کے پاس ایک کیٹالوگ ہے، اتنے ہاتھی لے گے، اتنے یہ، بس جو جیتے گا وہ مال تو لے گا۔ اس میں تو کوئی، یہاں سے جو لوگ وہاں پہ جاتے تھے ہندو شاہی وغیرہ کے، یہ کیا سارا کچھ وہیں پہ چھوڑ کے آتے تھے؟ یہ تو دنیا میں آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ تو ایک یونیورسل پرنسپل ہے کہ رولر جب بھی جیتے گا مال اس کے پاس آئے گا۔ ہاں اسلام نے اس کو اور زیادہ مزید بہتر کیا ہے، مال فہ کی اس نے اور ڈیفینیشنز دی ہیں، غنیمت کی اس نے اور دی ہیں، اور چونکہ یہ مسلمان تھے سلطان محمود غزنوی، تو انہوں نے اس چیز کو مائی نالج آنر بھی کیا۔ تو اس کیٹالوگ کو چھوڑیں، بات یہ تھی کہ اٹیک کیوں کیا۔ اب یہ تاریخ میں بات واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ 1008 میں جب اننت پال کو، جب اس کو شکست ہو گئی، تو اس کے بعد بھی جو ہندوؤں کی ریزسٹنس رہی سلطان محمود غزنوی کے خلاف، وہ اپنی جگہ پہ قائم تھی۔ یعنی کہ یہ تاریخ میں بات طے شدہ ہے کہ ایک طرف ایک متحدہ ریزسٹنس تھی، جس کی وجہ سے مورخین کا خیال ہے کہ یہ جس کو ریزسٹنس کہہ رہے تھے، یہ دراصل میں وہی لوگ تھے جو کنفیڈریٹ آرمی کا حصہ تھے، جنہوں نے مجموعی مشترکہ طور پہ سبکت گین کے خلاف جنگ کی تھی۔ اور اب سلطان محمود غزنوی چونکہ ہندوستان کی طرف آ رہے تھے، تو یہی لوگ اس کو اب مزاحمت کہہ رہے تھے، یعنی کہ جنگ انہی کے خلاف ہوئی جنہوں نے اس کو کیا۔ کیا اس کا کوئی بہت واضح ثبوت ہے تاریخ میں؟ ایسا تو نہیں ہے، لیکن سارے اگر جمع تفریق کی جائے کہ کیوں کچھ کو چھوڑا، کچھ کے خلاف اٹیک کیا، اور مزید کچھ ثبوت جو میں آگے چل کے دیتا ہوں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بنیادی طور پہ یہ وہی گٹھ جوڑ تھا جو ادھر جا کے پل پڑے، اور اس کے بعد پھر آگے ان کو پے در پہ شکستیں ہوئیں، اور ایک ایک کر کے سلطان نے ان پہ پھر حملے اپنے جاری رکھے۔ تو جو بٹھنڈا کے راجہ ہیں، یہ جناب کوئی معصوم آدمی اس حوالے سے نہیں تھے، اس لیے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو اننت پال کی شکست جو 1008 میں ہوئی، اس کے بعد ان کو آرام سے بیٹھ جانا چاہیے تھا، لیکن یہ تو لگے رہے، مسلسل جنگیں ہوتی رہیں۔ اب شکست ہوگی تو اس میں سلطان محمود کی غلطی تو نہیں ہے۔ آپ اٹیک کریں، آپ ہار جائیں، اس کے بعد آپ کو جواب ملے، اپنے علاقے کھو دیں، اور بعد میں آپ کہنا شروع کر دیں میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی اور کرنے والا جو لٹیرا تھا، نہ، تاریخ ایسے نہیں چلتی ہے۔ اچھا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپس میں جو ان کی جو جنگیں تھیں یہ سارے متحد تھے، اس میں ایک ایویڈنس بہت کلیئر ہے، اور وہ جو راجہ آف کنوج ہیں، یا کنوج جس طرح سے آپ اسے کہنا چاہیں، وہ ہیں کہ جب اس شہر پہ سلطان محمود غزنوی نے حملہ کیا تو کوئی خاطر خواہ کوئی دفاع نہیں کیا یہاں کے راجہ نے، بلکہ راجہ صاحب وہاں سے فرار بھی ہو گئے۔ اس کے بعد سلطان محمود نے کچھ کہا بھی نہیں۔ ہاں یہ ہے تاریخ میں ضرور لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ سونا چاندی یہ چیزیں جو وکٹر ہے اس کا حق ہوتا ہے، اس میں یہ چیزیں بھی ہیں کہ وہاں پہ ہندوؤں کے مندر وغیرہ بھی تباہ کیے گئے، اس کو ہم اون نہیں کرتے ہیں، وہ غلط ہے، ایسے آپ نہیں کر سکتے۔ بہرحال تاریخ اس کے اوپر کتنی کلیئر ہے یہ بھی بذات خود ایک کویسچن ہے، لیکن یہ بات ہے کہ یہاں سے بہت سی چیزیں لے گئی، جو چیزیں لے کے گئے اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ آپ سکندر اعظم کو دیکھیں، آپ جولیس سیزر کو دیکھیں، آپ کسی کو بھی دیکھیں، جو بھی فاتحین ہوتے ہیں جب وہ کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں
تو وہ غنیمت اس کے پاس آتی ہے. دیر از نو کویسچن. اس کو لٹیرا ہونا نہیں کہتے. اگر یہ لٹیرا ہونا ہے تو پھر تاریخ میں پھر کس کو آپ کہیں گے کہ وہ لٹیرا نہیں ہے؟ کیونکہ جنگ کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں. یہ جو بیٹل فیلڈ کے جو ضابطے ہیں یہ اس کے اندر آتا ہے. یہ لوٹ مار نہیں ہوتی. خیر، جو بات میں کہہ رہا تھا جو کنوج کے راجہ صاحب ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا. اس راجہ صاحب کو سلطان محمود نے چھوڑ دیا تھا. اس کو مارنے والے اس کے اپنے آدمی تھے. اپنے آدمی سے مراد کالنجر کے راجہ، اس کے رولر جو تھے ودیہ دھر، انہوں نے اس جرم میں اس کو قتل کیا تھا کہ تم نے ہماری مشترکہ کوز کو نقصان پہنچایا ہے اپنی ریاست کا دفاع نہ کر کے. یعنی کہ بات دوبارہ جاتی ہے، یہ بڑا پاورفل ایویڈنس ہے کہ بات دوبارہ جاتی ہے اسی گٹھ جوڑ کی طرف جو انہوں نے اکٹھا کیا اور سبقت کین پہ حملہ کیا، جس کے بعد یہ کمپین جاری رہی کہ ایک ریاست کا دفاع نہ کرنے پر اس کو اپنے لوگوں نے قتل کر دیا کہ ہمارا جو مشترکہ کوز تھا تم نے اس کو نقصان پہنچایا ہے. وچ از ٹو سے کہ یہ مورخین کا خیال یہ بڑا ٹھیک ثابت ہوتا نظر آتا ہے کہ سلطان نے ایک یونیفارم کمپین، جیسے سکندر تھا نا، جہاں جاتا تھا رستے میں ہر چیز کو تخت و تاراج کرتے ہوئے جاتا تھا، سلطان نے اگر ایسا نہیں کیا تو اس کی وجہ بظاہر یہ لگتی ہے کہ یہ انہی لوگوں کے خلاف ریٹیلیشن تھی جنہوں نے ان کے علاقے پہ جا کے حملہ کیا. لیکن ہمارا دیسی سیکولر بے نیاز ہے ان چیزوں سے. وہ اس نے کیٹالوگ رکھا ہوا ہے، اتنے اونٹ چھین لیے تھے، اتنے ہاتھی چھین لیے تھے، اتنے یہ چھین لیا تھا، کس چیز کے بدلے میں. تاریخ تھوڑا سا اور جا کے پڑھیں، تاریخ فرشتہ تھوڑی سی اٹھا کے پڑھ لیں، تاریخ یمنی تھوڑی سی اٹھا کے پڑھ لیں، ایلیٹ کو تھوڑا سا پڑھ لیں، مے بی تھاپڑ کو تھوڑا سا پڑھ لیں، مے بی نو. بس ایک کتاب میں لکھتی ہے تو بس اس میں کیٹالوگ جو لکھی ہے اس کی بیس پہ ہمیں لٹیرا کہہ دیتے ہیں، یہ کافی ہے. آگے بڑھتے ہیں ملتان کی طرف کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے. کرونولوجی کے اعتبار سے، یعنی کہ جو ٹائم لائن چل رہی ہے اس کے اعتبار سے ملتان پہ حملہ بہت پہلے ہو چکا تھا، لیکن میں اس کا ویڈیو کے آخری حصے میں ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہمیں یہ ایک بھیانک چہرہ دکھایا جاتا ہے سلطان محمود غزنوی کا، تو ہمارے دیسی سیکولر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اس میں تو وہ اتنا ظالم آدمی کا تھا کہ اس نے تو مسلمانوں کے خلاف بھی جنگ کی ہوئی تھی، اور اس کا حوالہ پھر دیتے ہیں ملتان آج ایک شہر ہے، کسی زمانے میں یہ پوری ریاست پورا صوبہ تھا. تو یہ جو کمپین تھی یہ اس کے خلاف تھی. لیکن اس کمپین کو سمجھنے کے لیے آپ کو جو فاطمی امپائر ہے اس کو سمجھنا ہوگا. فاطمی امپائر کن کا تھا؟ یہ اسماعیلیوں کا تھا. اسماعیلی کون تھے؟ یہ اہل تشیع میں سے نکلا ہوا ایک فرقہ تو تھا، لیکن ان کے لیے سنی شیعہ سب برابر تھے. یہ اہل تشیع پہ بھی اتنے ہی ظلم کرتے تھے، یہ اہل سنت پہ بھی اتنے ہی ظلم کرتے تھے. پوری ریاست انہوں نے بنائی ہوئی تھی عباسی خلافت کے خلاف نارتھ افریقہ میں، اور بہت سخت مزاج لوگ تھے. انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں جو بیو ڈیسٹنی ہے، یہاں تک اہل تشیع جو اثنا عشریہ جنہیں 12 کہا جاتا ہے، جو 12 اماموں پہ یقین رکھتے ہیں، ان کو یہاں تک محدود ہونا پڑا ان لوگوں کے مظالم کی وجہ سے. کیونکہ ان کے پاس، میں اگین وہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اس پہ بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا انہوں نے کیا کیا کیا، لیکن میں آپ کو ایک پکچر دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو ملتان سمجھ آ جائے. ملتان سنی مسلمانوں کا، اور اہل تشیع بھی اس میں تھے، یہ ان کا علاقہ تھا. اس میں ایک تاریخی شخصیت سامنے آتے ہیں جن کا نام ہے جالم بن شیبان بھی لکھا جاتا ہے، جس نے اسماعیلی مذہب کو اختیار کر کے یہاں پہ فاطمی رول کریٹ کر دیا، اور جو اہل سنت کے جو اثاثے تھے، اہل سنت کے جو علم کا جو سسٹم تھا، وہ بھلے مدارس کا ہو یا وہ ان کے خطبہ ہوں، وہ سب اس پہ پابندی لگا دی. یعنی کہ ان کے اوپر ایک ایسا سسٹم امپوز کر دیا جو کہ ان کا تھا ہی نہیں. یہ سلطان محمود پہ الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ اس نے مسلمانوں پہ آ کے حملہ کیا. اس نے ملتان کو اسماعیلیوں سے آزاد کرایا تھا. اور اسماعیلی، اگر یہ وہی ایکسٹینشن ہے جو کہ میرا خیال ہے، تو یہ تو دائرہ اسلام سے بھی خارج ہیں. یہ تو مطلب ہماری بڑی اچھی محترم بہن علینا علی کا ان کا پوری اس پہ ویب سائٹ موجود ہے، چونکہ وہ اس سسٹم سے کو چھوڑ کے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئی ہیں، تو وہ تو ان سائڈ آؤٹ جانتی ہیں. ان کے چینل کا بھی میں لنک آپ کو ہماری ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا سارا سسٹم ہے، کہ یہ کتنے ظالم لوگ تھے. لیکن ان کا نام بھی استعمال کر کے سلطان محمود کو کر دینا بدنام کہ وہ تو مسلمانوں کے خلاف بھی لڑتا تھا. وہ بھائی اس نے جو وہاں پہ بائیں لارج سنی مسلمان اور بہت سے شیعہ مسلمان، ان کو آزاد کرایا ہوا تھا. یہ خالصتاً اسلامی کام تھا. اس کے پہ بھی آپ کہتے ہیں یہ چوری تھی اور یہ ڈاکہ تھا. کوئی انسان میں ڈیسنسی ہونی چاہیے نا. آپ لوگ ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں جھوٹ بول دیں، کوئی ایشو نہیں ہے. آپ لوگ اسماعیل ہانیہ کے بارے میں جھوٹ بول دیں، کوئی ایشو نہیں ہے. آپ لوگ قائد اعظم نے کس طرح سے امپوز کر دیا اردو کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ لوگ کسی طرح کا بھی جھوٹ بول دیں، فائن. کیونکہ جھوٹ کو آنر جو کیا جاتا ہے ہمارے ملک میں، یہ صحافت کی
کا معیار جو ہے کہ جو جتنا جھوٹ بولے گا اس کو آنر کیا جائے گا، فائن کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی آنکھیں بند کر لیں. کوئی بیسک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے نا انسان کی. خیر میں اس سے زیادہ کیا بات کروں. چلتے ہیں آخری حصے کی طرف جو کہ ہے سومناتھ کا مندر. سلطان محمود پہ سب سے بڑا الزام یہ کہ سومناتھ کا مندر آ کے ڈیسیکریٹ کیا. ایک مذہبی عبادت گاہ تھی، اس کو گرایا، اس کو انسلٹ کی اس کی، اور یہاں کا بہت سا جو سونا ہے اور جو پتہ نہیں بڑے قیمتی دروازے ہیں وہ اٹھا کے واپس غزنہ لے جانا. اب یہ ساری باتیں مکسڈ ہیں اس میں. کویسچن نمبر 1 کہ کیا کسی مسلمان رولر کے پاس یہ حق ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کو جا کے تباہ کرے؟ دی آنسر از ایبسلیوٹلی ناٹ. وہ سلطان محمود کرے یا کوئی اور کرے، یہ حق کسی کے پاس نہیں ہے. ہم ہندوؤں سے اتفاق نہ کریں کہ ان کا مندر ہے، وہ ہمارا رائٹ ہے. وہ ہماری مسجد سے اتفاق نہ کریں، وہ ان کا رائٹ ہے. لیکن اگر ہمیں بابری مسجد کے شہید ہونے کا ہمیں اس پہ اعتراض کرنا چاہیے، تو ہمیں سومناتھ کا مندر اگر صرف یہی مقصد تھا کہ وہاں پہ جا کے میں نے مندر اس لیے توڑ دینا ہے کہ وہاں پہ بت پرستی ہو رہی ہے اور لوگ، نہیں بھائی، یہ اسلام نہیں کہتا، یہ اسلام کا حکم نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سلطان محمود غزنوی نے ایگزیکٹلی اسی لیے جا کے یہ کام کیا؟ اس پہ جو پاپولر نیریٹو ہے وہ تو یہی ہے کہ جا کے شرک کے خلاف ایک کمپین کی. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہاں پہ مندر اور بھی تھے، ان مندروں کو کچھ نہیں کہا. ایک مندر کو کچھ کہہ کے واپس آ گئے. اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب یہ لوگ وہاں پہ گئے ہوں، اور یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ایسا ہوا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، وہ بڑے جلدی کرپ کٹتا ہے اور ایک دم سے وہ پھر ہمارے دیسی سیکولر تو انتظار میں بھی رہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ جے پال وغیرہ ان لوگوں نے جب ان علاقوں میں حملے کیے تو انہوں نے بھی مساجد کو ڈیسیکریٹ کیا ہو، انہوں نے بھی شرائنز کو توڑا ہو. یہ پاسبل ہے. انفیکٹ جو جلم بن شیبان والی بات ہے، جلم بن شیبان کی تو جو لوکل، چونکہ وہ ایک آئسولیشن میں تھے، آگے پیچھے جو تھے وہ آئدر سنی مسلمان تھے یا جو کم تعداد میں تھے لیکن شیعہ مسلمان تھے، لیکن بہرحال وہ پھر بھی اسماعیلیوں سے ڈفرینٹ تھے، اور یا عباسی تھے، ان کا جو بھی انفلوئنس تھا یعنی کہ غزنوی وغیرہ کی وجہ سے، تو وہ آئسولیشن میں تھے. تو انہوں نے جو مسلمانوں کے جو ایک سسٹم، انہوں نے مسلمانوں کی جو مساجد اور مدارس یہ سارے بند کرائے ہوئے تھے، اس کے پیچھے جو تھے وہ ان کے پاس ہندو طاقت موجود تھی، الائنس موجود تھی. اب یہ اس کے جواب میں ہوا. یہ پاسبل ہے، میں نے اس پہ کافی ریسرچ کی ہے، مجھے مورخین کے خیالات ملے ہیں کہ یہ ممکن ہے، لیکن کوئی کلیئر ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ کسی واقعے کے انتقام میں ہوا. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر سلطان محمود نے یہ واقعی ہی اس لیے کیا کہ وہ کسی اور کی عبادت گاہ تھی اور میں اس کو توڑ دوں، تو ہم اس کو آن نہیں کریں گے، ہم کہیں گے یہ غلط ہے. رہی بات لوٹ مار کی، اس پہ ہمارا دیسی سیکولر آپ کو کبھی بھی سچ نہیں بتائے گا، کیونکہ حقیقت یہ ہے، اور اگین یہ تھپڑ کی کتاب میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو لسٹ بتائی جاتی ہے کہ سومناتھ سے اٹھا کے سارا غزنہ لے گئے، موسٹلی یہاں پہ رہا، غزنہ گیا بھی ہوگا، میں یہ نہیں کہتا، لیکن مجموعی طور پہ آپ مجھے بتائیے یہ جو ساری آج ہم نے بات کی ہے، اس میں سے کہیں سے بھی آپ کو کوئی کلیئر ایویڈنس نظر آتا ہے، اور کسی کے پاس ہے تو مجھے اچھا لگے گا اگر کوئی دے، کہ جس کی بنیاد پر آپ یہ اسپیسیفک دعویٰ کر سکے کہ سلطان محمود کسی لٹیرے یا کسی ڈاکو کا نام تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ تھی جو سلطان محمود کی فیملی نے شروع نہیں کی تھی، غزنہ والوں نے شروع نہیں کی تھی، شروع ادھر سے کی گئی تھی، اس کے رسپانس میں آ کے انہوں نے بہت کچھ کیا تھا، اس میں انہوں نے کچھ لائنز بھی کراس کی ہوں گی، شور، جس کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ اسلام کے ہیرو نہیں تھے، شور، یہ آپ کا حق ہے. لیکن اگر وہ کسی چیز کے رسپانس میں ایسا کر کے ڈاکو ہو گئے ہیں تو پھر جنہوں نے کیا ان کے لیے آپ کیوں خاموش ہیں؟ پھر آپ پومپی کے لیے کیوں خاموش ہیں؟ پھر ٹرائمفرنٹ جو تھی روم کی، اس پہ آپ کیوں خاموش ہیں؟ پھر تو بات کا پھر کون سی تاریخی شخصیت ایسی بچتی ہے؟ ایون داریوش نے جو اتنی بڑی سلطنت بنائی ہوئی تھی اس پہ کیوں خاموش ہیں؟ آج امریکہ جو کچھ کر رہا ہے، یہ 1000 سال پرانی تاریخیں تو آپ کو نظر آ جاتی ہیں. جس امریکہ کے ساتھ آج آپ کھڑے ہیں، یہ برطانیہ کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہیں، یہ برٹش میوزیم میں آج کیوں ہمارے نوادرات پڑے ہوئے ہیں؟ کہ میں اس چیزوں پہ میں اعتراض نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جنگ ہے اس کی ایک نیچر ہوتی ہے کہ جو وار بوٹی ہوتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہے. اگر وہ چوری ہے، وہ ڈاکہ ہے، ویری سوری سید مزمل صاحب، آپ تو خود کو سید کہتے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں سادات کا. میرا یہ شریعت کی بات نہیں ہے، میرے ذاتی عقیدے کی بات ہے. مجھے اگر سید کوئی آدمی کوئی سخت بات کہے میں دعا دیتا ہوں، آپ بہت محترم ہیں میرے لیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس نے بھی وفا اپنے سسٹم سے کرنی ہے. ابو لہب کی میں کوئی عزت نہیں کرتا، آل ہاشم وہ بھی ہے.
اس لیے بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ ہمیں یہ تانا دے رہے ہیں نا کہ ہم اپنے سسٹم سے کٹ آف ہوئے ہیں، تو میرے محترم آپ اپنے سسٹم سے کٹ آف ہوئے ہیں۔ ہیرو آپ کا نیچے ہے، آم، نسل جو ہے وہ آپ کی عرب ہے، اور برے یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر مجھے اعتراض کرنا ہوا نا، میں راجپوت ہوں، اوریجنل جو 36 برانچز ہیں نا راجپوتوں کی، اور اس کے اوپر جو ہمارا ایک ٹروئکا آپ کہہ لیں راجپوتوں کا، میرا تعلق اس سے ہے۔ I'll do that اگر مجھے ضرورت پڑی تو۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں کرشن کی فیملی سے ہوں، صرف میں نہیں، جتنی بھٹی ہیں سارے وہ میں کر لوں گا۔ آئی ڈونٹ تھنک، اور میں آپ سے پرسنل نہیں ہونا چاہتا، لیکن میں آپ کو صرف یہ چیز جسٹ ٹو پٹ یو ان یور پلیس ٹو ریئلائز کہ آپ تو اپنے سسٹم کے ساتھ بھی آپ نے وفا نہیں کی۔ آپ ہمیں تانے نہ دیں، یو آر اے نیچین، یو آر وٹ ایور، وہ ایک اور چیز ہے۔ کسی اور موقع پہ بات ہوئی تو آپ کو عطا ترک بڑا اچھا لگتا ہے، مصطفیٰ کمال، کبھی اس پہ بات کریں گے کہ جو لٹیرے آپ کو 1000 سال پرانے تو نظر آ رہے ہیں، جو آپ کے ہیرو ہیں، یہ کتنے اچھے ہیں۔